अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे 9 मई के कुछ मुल्ज़मान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मुकदमात की समाअत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, लेकिन केस की समाअत के दौरान जो गुफ्तगू हुई, जो रिमार्क्स हुए, जो ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से दी गई, उनको देखकर तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे में 9 मई के इन मुल्ज़मान को इंसाफ फराहम करेगी, जिनने मुबैना तौर पर पिछले तकरीबन कोई 8 से 10 माह से गिरफ्तार किया गया और अभी तक इनको ज़मानत नहीं दी गई। लेकिन इस केस की समाअत के साथ ही कुछ ऐसा अमल भी हुआ जिससे बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मुल्ज़मान को कोरा जवाब दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइंदा हफ्ते कुछ अहम मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। आइंदा हफ्ते 4 दिन इंतहाई अहम है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 9 मई के जो वाक़यात हुए, उसमें जिन लोगों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया, पुलिस की बर्बरियत की कुछ हौलनाक दास्तानें, कुछ हौलनाक वाक़यात भी मंज़र-ए-आम पर आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आज जो केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके हवाले से मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टोटल 6 मुल्ज़मान थे जिनकी मुकदमात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हुए। पहली बात तो ये है कि ये मुकदमात तकरीबन 2 माह की ताख़ीर से समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। जनवरी में ये मुकदमात समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुए और जनवरी से अब तकरीबन 2 माह होने को हैं और 2 महीने के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की। और मुझे याद है कि गुज़श्ता साल 28 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक कमेटी का एक इजलास हुआ था और ज़राए ये बताते हैं कि उस इजलास में जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के जो मुकदमात हैं, उनको भी तरजीही बुनियादों पर सुनने का फ़ैसला किया गया था। कुछ चीज़ें या कुछ ऐसी लिस्ट या तरजीहात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से तैयार की गई थी और उनमें जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात हैं, वो भी उन तरजीहात में आते थे कि इन मुकदमात को भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि जो 9 मई के मुल्ज़मान की दरख्वास्तें हैं, ये 2 माह तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा रहीं और इनको समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो अपनी तरजीहात तैयार सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरजीहात तैयार की थी 9 मई के मुल्ज़मान के मुकदमात में, उन तरजीहात को भी नज़रअंदाज किया गया। क्यों किया गया, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, अभी कोई ऐसी तफसीलात नहीं है, लेकिन ये 9 मई के मुल्ज़मान हैं तो इस हवाले से भी शायद इनके मुकदमात जो हैं वो ताख़ीर से समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। बहरहाल कोई ठोस वजूहात अभी तक हमारे सामने नहीं है कि ये मुकदमात क्यों ताख़ीर से मुकर्रर किए गए। आज केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड, यानी कि 6 मुल्ज़मान थे तो उनके जो मुकदमात का रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि क्या मुल्ज़मान ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया? क्या मुल्ज़मान से किसी किस्म का कोई असलहा बरामद किया गया? क्या मुल्ज़मान पर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो कौन-सी हैं? जो वकील थे मुल्ज़मान के, उन्होंने कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गईं और मैंने इन मुल्ज़मान की जो दरख्वास्तें हैं वो मैंने पढ़ी हैं और इनकी दरख्वास्तों में भी आप देखें कि 20 से ज़ायद जो दफ़ात हैं वो इनकी मुकदमात में या इनकी जो एफ़आईआर है उसके अंदर लगाई गई हैं। यानी कि हर मुल्ज़िम को उसमें दहशतगर्दी की भी हैं, उसमें जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसकी भी बहुत बड़ी तादाद में दफ़ात लगाई गई हैं। यानी बज़ाहिर ऐसे मुकदमात बनाने की कोशिश की गई है कि जो बंदा एक बार शिकंजे में आ जाए, वो कम अज़ कम अगले 1-2 साल तक अदालतों के धक्के खाता रहे और अदालतों से उसको ज़मानत ना मिल सके। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी क्या लगाई गई हैं? तो उस पर फिर वकील जो थे मुल्ज़मान के, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो लगाई गई हैं। 780A जो है वो
انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کی دفعہ 7 اس مقدمے میں بھی لگائی گئی ہے، ان مقدمات میں بھی، اور ہر مقدمے میں یہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں یہ لگائی گئی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دہشت گردی کے جو دفعات ہیں وہ انتہائی سخت قسم کی وہ دفعات سمجھی جاتی ہیں، اور دہشت گردی کے مقدمات میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کی اتنی آسانی سے ضمانت بھی نہیں ہوتی، اور اسی سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ مقصد بظاہر یہی تھا کہ یہ ملزمان جن کو پکڑا گیا ہے وہ کسی قسم کے ہنگامے میں توڑ پھوڑ میں ملوث تھے یا نہیں تھے، یا وہ وہاں سے گزر رہے تھے، یا وہ وہاں پر کھڑے تھے، لیکن پولیس کے ہاتھ جو چڑھا وہ پولیس نے سب کو گرفتار کیا، جس نے پیسے دیے وہ بری ہو گیا، اور جو پیسے نہ دے سکا اس کو اس طرح کے ذیلی مقدمات بنا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ واقعہ 9 مئی کا ہے لیکن ایف آئی آر 10 مئی کو درج ہوئی، ملزمان کسی سیاسی جماعت سے کے عہدیدار نہیں بلکہ دکاندار ہیں، یہ کہنا تھا وکیل ملزمان کا، جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے شناخت کر کے ملزمان کو پکڑا گیا، کیا ملزمان سے ان کے موبائل فون برآمد کیے گئے، جس پر وکیل ملزمان نے کہا کہ عدالت نوٹس کر کے کیس کا مکمل ریکارڈ منگوا لے، جس کے بعد عدالت نے مقدمات کا جو ریکارڈ تھا وہ طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یہ وہ جو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا جو معاملہ ہے یہ مجھے تھوڑا سا گمبھیر لگتا ہے، کیونکہ پہلے ہی مقدمات جو ہیں وہ تقریباً 2 ماہ کی تاخیر سے مقرر ہوئے، اور پھر اب عدالت ان مقدمات کو غیر معینہ مدت تک اگر ملتوی کرتی ہے تو پھر ان کی باری کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے اگر 2 ہفتوں میں یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا، یا یہ مقدمات جو 6 ملزمان ہیں ان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، تو پھر اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو پورا جواب دے دیا ہے، اور شاید سپریم کورٹ ان ملزمان کو بر وقت انصاف فراہم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ انصاف میں تاخیر بھی انصاف کے قتل کے مترادف ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ درخواستیں ان ملزمان کی پڑھی تو ان میں بہت جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی کہانی بیان کی گئی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ایف آئی آر جو ہے وہ 10 مئی کی جو ہے وہ 10 مئی کو ایف آئی آر درج کی گئی۔ اب انہی 6 درخواست گزاران میں سے ایک ہیں اویس ایاز عباسی، یہ بتاتے ہیں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور ایک فرم ہے فضلیہ ٹرسٹ آرگنائزیشن، یہ اس میں ملازمت کرتے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور 9 مئی کی شام کو یہ چھٹی کر کے گھر جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، اور راستے میں جب یہ فیض آباد سے تھوڑا آگے حمزہ کیمپ آتا ہے وہاں پہنچے تو وہاں اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، پولیس تھی، عمران خان کی گرفتاری کے باعث وہاں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ بھی جمع تھے، ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، تو یہ جب وہاں پہنچے تو پولیس پکڑ دھکڑ جب پولیس نے شروع کی تو ساتھ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کیا گیا، وہاں پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر ان سے پیسے مانگے گئے، انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا، تو پھر ان کو 9 مئی کے واقعات میں نامزد کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو گرفتاری ان کی ڈالی گئی وہ تھی 5:30 بجے، 9 مئی کو 5:30 بجے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن جو وقوعہ بنایا گیا وہ یہ بنایا گیا کہ یہ 10 مئی کی صبح یعنی 2:30 بجے کے قریب جو ہے یہ ہنگامہ آرائی اور اس طرح کی جو توڑ پھوڑ اور اس طرح اشتعال انگیز جو واقعات ہوئے اس میں یہ ملوث جو ہے ان کو قرار دیا گیا ہے۔ تو جو مین گراؤنڈ ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھایا گیا کہ ان کی گرفتاری جب 9 مئی کو 5:30 بجے ہوئی ہے تو پھر 10 مئی کی صبح 2:30 بجے تو یہ پولیس کی حراست میں تھے، تو پھر یہ کس طرح دنگے فساد یا توڑ پھوڑ یا جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں؟ تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو ہم اس سے پہلے بھی متعدد ایسی کہانیاں سنتے رہے ہیں کہ پولیس نے جو گرفتاریاں کی ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بے گناہ تھے، اور ان کو گرفتار جب کیا گیا تو تھانوں میں لے جا کر ان کو مقدمات سے ڈرایا گیا، ان سے پیسے طلب کیے گئے، جنہوں نے پیسے دے دیے وہ بری ہو گئے، اور جو نہ دے سکے وہ مقدمات میں نامزد کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنا دیے گئے۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسی کہانیاں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور بڑے سنگین الزامات پنجاب پولیس کے اوپر لگتے رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کے تو کم از کم ایسے ہیں
کیونکہ 8-8 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ کی جو ہے وہ ایک ایک ملزم سے پولیس کی جانب سے دہاڑیاں لگائی گئیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو امریکن نیشنل بھی تھے۔ وہ 9 مئی کے واقعات میں جب وہ گرفتار ان کو کیا گیا تو کچھ لوگوں سے 2-2 ڈھائی کروڑ روپے لینے کی بھی اطلاعات سامنے آئیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے شاید یہ اصول بنایا گیا تھا کہ جس کے ساتھ جتنا دا لگتا ہے اتنا مال اسے سمیٹ لو۔ تو یہاں اب یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور اویس ایاز عباسی صاحب، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا، کوئی چیز ریکارڈ پر ان کے خلاف نہیں ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت سے ان کی وابستگی نہیں ہے۔ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایک آرگنائزیشن میں ملازمت کرتے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، اور گزرتے ہوئے پولیس نے ان کو بھی پکڑ لیا اور 9 مئی کے واقعات میں نامزد کر دیا، اور پھر جو مقدمات بنائے گئے وہ بھی جعلی بنائے گئے۔ یعنی ایک بندہ پولیس کی حراست میں ہے تو پھر وہ دنگے فساد یا جلاؤ گراؤ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح سیف اللہ نام کے بھی ایک جو ہے وہ ملزم ہیں، ان کی بھی درخواست زیر سماعت تھی، اور ان کے بھی اسی طرح کے حالات و واقعات ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ان کی وابستگی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شواہد ان کے خلاف کسی فورم پر پیش نہیں کیے گئے، کوئی چیز ان سے برآمد نہیں ہو سکی، اور پولیس کی جانب سے ان ملزمان کو 9 مئی کے واقعات میں نامزد کر دیا گیا۔ بہت سارے ایسے ملزمان ہیں جو ان کے ساتھ مقدمات میں نامزد ہوئے لیکن ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اس لیے ان ملزمان کی جانب سے عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی گئی کہ دیگر ملزمان چونکہ جو شریک ملزمان ہیں مقدمات میں، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو پھر جو ضابطہ ہے فوجداری، اس کے تحت یہ بھی ضمانت کے حقدار ہیں اور ان کو بھی ضمانت دی جائے۔ اب سپریم کورٹ نے غیر معینہ مدت کے لیے اس کیس کو ملتوی کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس دوبارہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ اگر یہ کیس اگلے 2 ہفتوں میں یا اسی مارچ کے مہینے میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان ملزمان کو بھی ہری جھنڈی دکھا دی ہے، اور پھر ان کی قسمت ہے کہ کب دوبارہ یہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئندہ ہفتے کچھ اہم مقدمات بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سب سے جو اہم مقدمہ ہے وہ ہے سابق جو ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی قاسم خان سوری، ان کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے 20 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے گزشتہ سماعت پر قاسم سوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اس کے علاوہ مونال ریسٹورنٹ کی لیز اور ایم ڈی پی ٹی وی کی تعیناتی کی جو کیسز ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ 21 مارچ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان مقدمات کی بھی سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافی سیل ٹیکس کے حوالے سے درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، اور اب وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ 18 مارچ کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس اہم مقدمے کی سماعت کرے گا۔ جس طرح مہنگائی ہے، جتنے غیر ضروری قسم کے ٹیکسز بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں لگ کے آ رہے ہیں، فکس جو ٹیکسز ہیں وہ بھی اب لگ کے آ رہے ہیں، اور گیس کے بل جو 2-3 ماہ پہلے 300-400 روپے تک ہوتے تھے، اب وہ 3-4 ہزار، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار تک اچانک وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم مقدمہ ہے۔ اس کے علاوہ چینی کی قیمت کے تعین کے حوالے سے بھی مقدمہ 18 مارچ کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں یہ قرار دیا تھا کہ چینی سمیت کھانے پینے کی متعدد اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا حکومت کا اختیار نہیں ہے، اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس کے علاوہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی مقدمہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے 21 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً سبھی مقدمات ہی کافی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سب سے اہم مقدمہ قاسم سوری کا مقدمہ ہے، جس میں جو ہے وہ ان کی جو رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 7 اپریل 2022 کو فیصلہ دیا تھا، اور پھر جب رجیم چینج ہوئی تو اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاسم سوری کو جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سلوک کرتی ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے یہ مقدمہ تھا قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے،
لیکن قاضی صاحب نے اس میں قاسم سوری کی جو انتخابی عذرداری کا معاملہ تھا وہ بھی اس کے اندر گھسیٹ لیا تھا، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ آئندہ سماعت پر بھی قاسم سوری کی انتخابی عذرداری والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ بحث سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی۔ اب جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔